अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा चालाक बूढ़ा। फारूक सौदागर को घर से गए हुए पूरे 6 माह गुजर गए थे। वो रेशमी कपड़े की तिजारत करता था और 6 माह पेशतर 40 ऊँटों पर आला अक़साम के रेशमी कपड़ों के थान लेकर मोती नगर उन्हें फरोख्त करने की गरज से ले गया था। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ना ही उसका कोई खत वगैरह आया था और ना ही किसी दूसरे जरिए से उसकी खैर खैरियत मालूम हुई थी। फारूक सौदागर के साथ उसका दामाद नसीम भी था। वो उसकी बेटी सायरा का शौहर था और अक्सर तिजारत का माल लेकर उसके साथ ही जाता था। वो उसकी बीवी शाहिदा का भांजा भी था और उसकी परवरिश उन्हीं के घर में हुई थी। दरअसल उसके माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। उन्होंने अपने पीछे नसीम और छोटे भाई रहीम को छोड़ा था। माँ बाप के मरने के बाद वो दोनों बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए थे। इसलिए शाहिदा जो उनकी खाला थी वो उन दोनों को अपने घर ले आई थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सायरा था और वो बहुत छोटी थी। उन तीनों की परवरिश साथ साथ होने लगी थी। वो तीनों बड़े हो गए और वक्त ने फारूक सौदागर को बूढ़ा कर दिया। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा लंबा सफर भी नहीं कर सकता था। हालांकि नौजवानी के दौर से ही वो तिजारत करता चला आया था और अब काफी तजुर्बेकार हो गया था, मगर इस बुढ़ापे की वजह से वो सिर्फ अपने ही शहर तक महदूद होकर रह गया था। उसने शहर में कपड़ों की एक दुकान खोल ली थी, मगर उस दुकान से ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। नसीम जो कि अब 24 साल का हो गया था, ये माजरा देखकर आगे बढ़ा और अपनी मदद की पेशकश की। फारूक को उसका सहारा गनीमत मालूम हुआ। उसकी दुकान तो ज्यादा चलती नहीं थी, इसलिए उसने ये दुकान बंद की और नसीम को साथ लेकर दोबारा तिजारत शुरू कर दी। वो उसको साथ लेकर तिजारत का माल फरोख्त करने के लिए शहर शहर जाने लगा। नसीम की वजह से अब उसे ज्यादा मेहनत व मशक्कत नहीं करना पड़ती थी। वो बैठकर उसे सिर्फ मशवरे देता था और सारे काम नसीम ही अंजाम देता था। इस तरह फारूक का कारोबार एक मर्तबा फिर चमक उठा और दौलत ने दोबारा अपना रुख उसके घर की तरफ कर लिया। फारूक नसीम की मेहनत और नेक दिली का कायल हो गया था। उसका कहना था कि दुनिया के बहुत कम भांजे, और वो भी बीवी के, इतने ईमानदार और मेहनती होते हैं। उसकी सलाहियतों के एतराफ में उसने अपनी बेटी सायरा की शादी भी नसीम से कर दी थी। कहने को तो रहीम भी पूरे 20 बरस का हो गया था, मगर उसने अभी तक तिजारत में अपने भाई या खालू का हाथ बटाने की कोशिश नहीं की थी। उसे घूमना फिरना पसंद था और इसी शौक की बिना पर वो कारोबारी बखेड़ों में नहीं पड़ता था। नसीम उससे कहता था कि तुम अब बड़े हो गए हो, कुछ काम दाम करो, आखिर कब तक खाला खालू पर बोझ बने रहोगे। इस पर रहीम हंसकर जवाब देता, नसीम भाई, ये आपसे किसने कह दिया कि मैं खाला खालू पर बोझ बना हुआ हूँ। खालू के कारोबार में आप भी तो शरीक हैं। बस ये समझ लीजिए कि आपकी कमाई में मेरा भी हिस्सा निकल आता है। आपने बड़े बूढ़ों की ये बात तो सुन ही रखी होगी कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है। बस जिसका बाप कमा रहा हो उसे कोई काम करने की क्या जरूरत है। उसकी बात सुनकर नसीम मुस्कुराकर खामोश हो जाता था। उसे रहीम से बहुत मोहब्बत थी, मगर वो उसे जमाने की ऊंच नीच से वाकिफ जरूर करता रहता था। फारूक और नसीम की इस तवील गैर हाजिरी ने जहां शाहिदा और सायरा को फिक्रमंद कर दिया था, वहां रहीम भी तशवीश में मुब्तला हो गया था। उसके दिल में तरह तरह के अंदेशे जन्म ले रहे थे। इस वक्त भी वो अपने कमरे में बैठा उन्हीं दोनों के मुताल्लिक सोच रहा था कि उसकी भाभी सायरा वहां आ गई। उसके चेहरे पर उदासी का राज था और वो बहुत चुपचाप दिखाई दे रही थी। रहीम उसकी तरफ देखने लगा और फिर धीरे से बोला, सायरा भाभी, मैंने फैसला किया है कि मैं मोती नगर जाकर खालू जान और नसीम भाई का पता लगाऊं। मेरा ख्याल है कि वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं और यही वजह है कि वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। मेरा दिल भी यही कहता है। सायरा जल्दी से बोली, तुम अभी रवाना हो जाओ और अगर वो वाकई किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं तो जाकर उनकी मदद करो। उनकी वजह से अम्मी बीमार पड़ गई हैं और आपका भी बीमार पड़ने का इरादा है। रहीम ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, मैं अब रवानगी की तैयारी शुरू करता हूँ। आप जल्दी से मेरे खाने पीने की अशिया का इंतजाम कर दें, क्योंकि मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अगर मैं भूखा हूँ और घोड़ा घास खा रहा हो तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगता है। सायरा फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाने की काफी चीजें कर दूंगी, मगर देखो रहीम, तुम जैसे ही अपने भाई और अब्बा को ढूंढ लो, यहाँ पर जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। रहीम ने सर हिला दिया। फिर सायरा तो चली गई और वो सफर की तैयारी में मसरूफ हो गया। मोती नगर चौके 25-30 कोस के फासले पर था, इसलिए रहीम सूरज ढलने से पहले ही वहां पहुंच सकता था। उसे सफर करते हुए दोपहर हो गई थी। गर्मियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए सूरज की तमाज़त जिस्म की खाल को झुलसाए दे रही थी।
घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था और उसके जिस्म से बुरी तरह पसीना बह रहा था। रहीम ये चाहता था कि कहीं ठहर कर थोड़ा आराम कर ले। इसके लिए वो किसी सायेदार जगह की तलाश में था ताकि ठंडी ठंडी छांव में बैठकर मज़े से खाना खाए और थोड़ी देर आराम कर ले। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद उसे पहाड़ों की एक तवील कतार नजर आई। उनके दामन में दरख्तों के घने झुंड थे और हद नजर तक बेतरतीबी से उगी हुई लंबी लंबी घास थी। रहीम उस जगह को देखकर बेहद खुश हुआ। उससे ज्यादा उसका घोड़ा खुश नजर आने लगा था, क्योंकि उसकी चाल में अजीब सी शौखी आ गई थी। पहाड़ के दामन में पहुंचकर रहीम घोड़े से उतर गया। एक मुनासिब सी जगह देखकर उसने वहां पड़ाव डाल दिया। घोड़े की रास उसने एक दरख्त से बांध दी। घोड़ा वहां लगी नरम नरम घास चरने में मगन हो गया। रहीम ने अपने थैले में से कपड़े का दस्तरखान निकालकर जमीन पर बिछाया और सायरा ने जो खाना बनाकर उसे दिया था उसे निकालने लगा। उसकी भाभी ने मजे मजे की चीजें बनाई थीं। उनमें कबाब, गोश्त के तले हुए पारचे, मैदे के कई परतों वाले पराठे और जाफरानी खीर थी। रहीम ने खूब सैर होकर खाना खाया। खाने के बाद उसने एक करीबी चश्मे से खुद भी पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। उसके बाद वो आसपास के इलाके का जायजा लेने लगा। फिर एक चीज देखकर वो चौंक पड़ा। दरख्तों के झुंड में घिरा वो लकड़ी का मकान उसकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था, जिसका दरवाजा बंद था और खिड़की खुली हुई थी। सबसे पहले उसके जहन में यह ख्याल आया कि यह डाकुओं का अड्डा है। डाकुओं के मुताल्लिक सोचते ही उसका हाथ बेइख्तियार अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया। उसने उस लकड़ी के मकान की तरफ जाने का फैसला कर लिया। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक वहां से भाग चुका होता, मगर रहीम एक दिलेर नौजवान था। उसे जुराइम पेशा अफराद जरा भी अच्छे नहीं लगते थे और यही वजह थी कि वो उस किस्म के लोगों से उलझने में जरा भी खौफ महसूस नहीं करता था। रहीम तेज तेज कदमों से चलता हुआ उस पुरअसरार मकान की तरफ चल पड़ा। लकड़ी के मकान पर पहुंचकर उसने पहले ये जरूरी समझा कि खिड़की में से अंदर झांककर हालात से अच्छी तरह आगाह हो जाए, मगर अभी उसने सर ऊंचा करके अंदर देखने की कोशिश ही की थी कि उसके पीछे से किसी ने कड़कती हुई आवाज में कहा, ए, कौन हो तुम? रहीम ने घबराकर गर्दन घुमाई और फिर अगले ही लम्हे वो हैरत से दम बखुद रह गया। उसे मुखातिब करने वाली एक लड़की थी। उसका रंग गोरा था और सुनहरी बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रहीम को हैरत से तक रही थीं। रहीम ने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसे देखकर दम बखुद रह गया था। उसकी नजरें उसके चेहरे पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की ने जो उसे अपनी तरफ यूं देखता हुआ पाया तो नागवारी से बोली, यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मेरे सर पर सींग नजर आ रहे हैं? रहीम संभल गया और भर्राई हुई आवाज में बोला, लड़की, मुझे ये जानकर बहुत सदमा हुआ है कि तुम भी डाकुओं की साथी हो। लड़की ने भन्ना कर कहा, मैं तो तुम्हें डाकुओं की साथी नजर आ रही हूँ, और तुम जो चोरों की तरह मेरे घर में झांक रहे थे वो कुछ नहीं। अगर मैं ना आ जाती तो तुमने हमारा सामान पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर तुम मुझे पहले इस बात का जवाब दो कि तुमने मुझे डाकुओं का साथी क्यों कहा था? मेरा ख्याल था कि इस लकड़ी के मकान में डाकुओं का बसेरा है। अगर मुझे गलतफहमी हो गई है तो मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर अजनबी हूँ, रहीम ने कहा। लड़की मुस्कुराने लगी और बोली, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना है। तुम भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने भी तुम्हें चोर कहा था। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं ऐसी बातों का बुरा नहीं मनाया करता। मगर ये तो बताओ अच्छी लड़की, तुम हो कौन और इस वीराने में क्यों रह रही हो? ये बात सही है कि शहरों में आजकल मकानात बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मगर ऐसा भी क्या कि इंसान पहाड़ों और जंगलों में बसेरा करने लगे? रहीम ने कुछ हैरत से कहा, मैंने आज तक शहर नहीं देखा। कैसा होता है शहर, और वहाँ मकानात मुश्किल से क्यों मिलते हैं? लड़की ने बड़े इश्तियाक से पूछा। रहीम हैरत से लड़की के चेहरे को देखने लगा, फिर धीरे से बोला, लड़की, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? मुझे मजाक ही करना नहीं आता, लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया और फिर चौंक कर बोली, अरे मुझे आपको अंदर बिठाना चाहिए था, तुम गालिबन बड़ी दूर से आ रहे हो, चेहरे से थकन का भी इजहार हो रहा है। ठहरो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ये कहकर लड़की ने लकड़ी के मकान का दरवाजा खोल दिया। रहीम जब अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहाँ पर घरेलू सामान की बहुत थोड़ी चीजें नजर आई। वो कमरे में प्याल के बिस्तर पर बैठ गया। लड़की ने कहा, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें मीठे पानी के दरिया की मछली खिलाऊंगी। रहीम ने कहा, यहाँ आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँ, अब कुछ भी नहीं खाऊंगा। तुम आराम से बैठो और मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और इस जंगल बियाबान में क्यों रह रही हो? मेरा नाम नौमाना है, लड़की ने कहना शुरू किया। मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कौन हैं, क्योंकि मुझे एक बूढ़े आदमी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उसे ही अपना बाप समझती हूँ।
اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اسے جنگل میں جھاڑیوں میں ملی تھی اور اس وقت سال بھر کی تھی۔ مگر نعمانہ، تمہارے اس منہ بولے باپ کو اس ویرانے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شہر میں یا کسی گاؤں میں کیوں نہیں جا بستا؟ رحیم نے تعجب سے پوچھا۔ یہ ایک راز ہے اور میں اسے ظاہر کرنا نہیں چاہتی، نعمانہ نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رحیم اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا، پھر خشک لہجے میں بولا، اور میں تمہارے بغیر بتائے ہی جان گیا ہوں کہ وہ اس سنسان جگہ پر کیوں رہنا پسند کرتا ہے۔ یقیناً وہ کوئی مجرم ہے اور لوگوں کی نظروں سے چھپنا چاہتا ہے۔ نعمانہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، اٹکے ہوئے الفاظ میں بولی، تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میری کھوپڑی میں بھوسا نہیں بھرا ہوا ہے۔ اچھا تم سچ سچ بتاؤ، کیا میری بات درست نہیں ہے؟ رحیم نے اپنے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، نعمانہ دھیرے سے بولی۔ آج سے 15-16 سال پہلے اس نے ایک آدمی کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ آدمی کے بھائی اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئے اور مجبوراً اسے وہاں سے بھاگ کر یہاں پناہ لینا پڑی۔ مقتول کے بھائی ابھی تک اس کی تلاش میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں سے کہیں اور منتقل ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ ویسے وہ بہت رحم دل اور شریف آدمی ہے۔ رحم دل اور شریف آدمی قتل نہیں کیا کرتے، رحیم نے تلخی سے کہا۔ تم نے اس کا کیا نام بتایا تھا؟ ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں بتایا ہے، میں اسے بابا کہتی ہوں، ویسے اس کا نام بادل ہے، نعمانہ نے بتایا۔ رحیم کچھ سوچنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، میرا نام رحیم ہے اور میں اپنے خالو اور بڑے بھائی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ وہ دونوں 6 ماہ ہوئے کچھ کپڑا لے کر اسے فروخت کرنے موتی نگر گئے تھے اور اب تک واپس نہیں لوٹے ہیں۔ تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، میں اپنے خالو اور نسیم بھائی کو لے کر سیدھا گھر ہی جاؤں گا۔ اس ویرانے میں رہتے رہتے تو میں بھی تنگ آ گئی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلی تو جاؤں گی، مگر بابا شاید اس بات کو پسند نہ کریں، نعمانہ نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا یہ بابا ہے کہاں؟ رحیم نے چونک کر پوچھا۔ ہمارے پاس بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، بابا کی خواہش تھی کہ ان میں سے آدھی بھیڑیں بیچ دی جائیں، ان کے عوض ملنے والی رقم سے ایک اچھا سا مکان تعمیر کیا جائے۔ لکڑی کا یہ مکان بارش میں ٹپکنے لگتا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے بھیس بدل کر شہر گیا ہے۔ وہاں پر کسی آدمی سے بھیڑوں کا سودا ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور اگر اسے کسی نے دیکھ لیا، میرا مطلب ہے اس آدمی کے بھائیوں نے جسے اس نے قتل کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ رحیم نے پوچھا۔ اس کے بہت کم امکانات ہیں، 15-16 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اس آدمی کے بھائی اگر بابا کی تلاش میں بھی ہوں گے تو ان کی تلاش میں پہلے جیسی شدت اور تیزی نہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بابا کو فراموشی کر دیا ہو، مگر ہر مجرم بزدل ہوتا ہے، وہ ہر وقت اپنے کیے ہوئے جرم کے انجام سے خوف زدہ رہتا ہے۔ بابا بھی وہم میں مبتلا ہے، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ وہم کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا، نعمانہ ایک گہری سانس لے کر بولی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ لقمان حکیم کون تھے، اس لیے یہ بات جاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس وہم کا علاج تھا بھی یا نہیں، رحیم نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نعمانہ ہنسنے لگی۔ رحیم نے پھر کہا، نعمانہ، مجھے تم سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی ہے، تم اس گھٹیا سی جگہ پر کتنی بیزار اور بد مزہ زندگی گزار رہی ہو۔ تمہاری جیسی لڑکی کے لیے تو ایک بہت بڑا سا محل ہونا چاہیے تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو، میری خالہ اور بھابھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ نعمانہ کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ رحیم کو وہاں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے، ورنہ موتی نگر پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، اور رات ہونے کا یہ مطلب تھا کہ اسے سونے کے لیے کھردری زمین ہی نصیب ہوتی، کیونکہ سورج کے غروب ہوتے ہی موتی نگر کا داخلی دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور نعمانہ سے بولا، اچھا نعمانہ، اب میں چلتا ہوں، زندگی رہی تو میں بہت جلد تم سے دوبارہ ملنے کے لیے آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ شہر کا نام سن کر نعمانہ کے چہرے پر چمک آ گئی۔ رحیم سے بولی، بابا سے مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت مل جائے گی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کا ایک دوست جو پتہ نہیں کون سے شہر میں رہتا ہے، اگر مل گیا تو وہ مجھے اس کے پاس بھیج دے گا۔ بابا کو ہر دم یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں نہ رہا تو پھر میرا خیال کون کرے گا، میں اس ویران جگہ پر اکیلی کس طرح رہوں گی۔ خیر، میں اس بارے میں تمہارے بابا سے بات کر لوں گا، اب مجھے اجازت دو۔ یہ کہہ کر رحیم مڑا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دروازے میں اس نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں خنجر دبا ہوا تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہیں رحیم پر جمی ہوئی تھی۔ نعمانہ کی نظریں بھی بوڑھے پر پڑ گئی تھی۔ وہ چیخ کر بولی، بابا، یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ نعمانہ کی بات سن کر بادل کے چہرے پر اطمینان کے آثار پیدا ہو گئے۔
اس نے اپنا خنجر واپس پیٹی میں رکھتے ہوئے کہا، میں نے تم دونوں کی آوازیں سنی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ آج میرے دشمن ضرور میرے گھر تک پہنچ گئے ہیں، مگر بیٹی یہ نوجوان کون ہے؟ شکل و صورت سے تو کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ نعمانہ نے بادل کو رحیم کے متعلق بتایا، پھر بولی، بابا کیا بھیڑوں کا کوئی گاہک نہیں ملا؟ نہیں بیٹی، یہ بات نہیں ہے، میں نے شہر موتی نگر میں ایک شخص کو ڈھونڈ لیا ہے، وہ شاہی محل میں باغبان کے فرائض انجام دیتا ہے، اسے 10 بھیڑوں کی ضرورت ہے اور وہ انہیں خریدنے کے لیے میرے ساتھ ہی آیا ہے، بادل نے کہا۔ نعمانہ نے باہر جھانکا اور حیرت سے بولی، یہاں تو نہیں ہے وہ، میں اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ میں اسے اپنا ٹھکانہ بھی بتا دیتا، احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، میں اسے یہاں سے کچھ دور چھوڑ کر آ گیا ہوں، تم اب جلدی سے بھیڑیں کھول دو تاکہ ان کا سودا ہو جائے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شخص کیسا ہے جو کہ صرف بھیڑیں خریدنے کے لیے اتنی دور سے چلا آیا ہے، رحیم نے حیرانگی سے کہا۔ بادل ہنس کر بولا، وہ شخص بہت ہی لالچی معلوم ہوتا ہے، میں جانوروں کی منڈی میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا کہ جو میری بھیڑیں خرید کر منڈی میں بیچ دے، وہاں یہ شخص مجھے مل گیا، وہ ایک آدمی سے حجت بازی کر رہا تھا اور یہ حجت بازی بھیڑوں کی قیمت کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ میں نے جب اس سے کہا کہ میں بہترین قسم کی بھیڑیں اس کے ہاتھوں سستے داموں فروخت کرنا چاہتا ہوں تو وہ میرے ساتھ آنے کے لیے جھٹ تیار ہو گیا۔ نعمانہ جلدی سے بھیڑیں کھول لائی جو کہ مکان کی پشت پر ایک جنگلے میں بندھی ہوئی تھیں۔ بادل انہیں ہانکتا ہوا ایک طرف کو چل پڑا، اس کے پیچھے نعمانہ اور رحیم بھی آنے لگے۔ وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو ایک بڑی سی گاڑی میں جتے اپنے گھوڑوں کی رسی پکڑے انہی لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کافی بڑا تھا، لمبی سی ناک تھی اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں جو لالچ سے چمک رہی تھیں۔ اس کی شکل دیکھ کر رحیم نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ بہت حریص آدمی ہے۔ جب وہ لوگ اس کے قریب پہنچے تو بوڑھے نے منہ بنا کر کہا، تم نے بہت دیر کر دی ہے، انتظار کرتے کرتے میرا برا حال ہو گیا ہے، اب میں ہر بھیڑ کی قیمت میں سے 1 اشرفی کاٹ لوں گا۔ یہ تو سراسر بے ایمانی ہوگی، نعمانہ نے منہ بنا کر کہا۔ بوڑھا چونک کر اسے دیکھنے لگا اور پھر اچانک ہی ایسا معلوم ہوا کہ جیسے نعمانہ کو دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزر گئے، پھر وہ بادل کی طرف رخ کر کے بولا، یہ لڑکی کون ہے؟ تم چپ چاپ بھیڑوں کا سودا کرو، لڑکی سے تمہیں کیا؟ ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ یہ میری بیٹی ہے، بادل نے ناگواری سے کہا۔ اسے بوڑھے کی باتیں ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں۔ بوڑھے نے جلدی سے سر ہلا دیا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر بادل کو دیتے ہوئے بولا، یہ اشرفیاں بھیڑوں کی قیمت سے کہیں زیادہ ہیں، انہیں رکھو، تم مجھے اپنا بہترین دوست پاؤ گے، اگر تمہیں کبھی مدد کی ضرورت ہو تو سیدھے میرے پاس چلے آنا، میں شاہی محل کا باغبان ہوں، میرا نام ظہیر ہے، تم کسی سے بھی میرا پتہ پوچھو گے وہ بتا دے گا، میں موتی نگر میں بہت مشہور آدمی ہوں۔ یہ کہہ کر ظہیر نے تمام بھیڑوں کو اپنی گھوڑا گاڑی میں بھرا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کی بے سروپا باتوں نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ بادل نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، آخر اس بوڑھے ظہیر کا ان باتوں سے کیا مطلب تھا؟ پھر وہ کنجوس آدمی معمولی بھیڑوں کی اتنی زیادہ قیمت بھی دے گیا ہے، اور نعمانہ کو دیکھ کر وہ چونکا بھی تھا، آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ نعمانہ اور رحیم کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ظہیر کی ان پراسرار باتوں نے بادل کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب وہ تینوں واپس مکان میں پہنچے تو رحیم نے کھکار کر کہا، میرا نام رحیم ہے، میں ایک کام سے موتی نگر جا رہا تھا کہ اس ویرانے میں یہ مکان دیکھ کر یہاں چلا آیا۔ یہاں میری ملاقات نعمانہ سے ہوئی اور اس کی زبانی مجھے آپ کے بارے میں ساری باتوں کا علم ہوا۔ آپ نے کئی سال پہلے کسی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ڈر کے مارے اس ویرانے میں رہنے لگے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ اس معصوم لڑکی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ نے اس کو بھی اس اجاڑ اور سنسان علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے؟ بادل کے چہرے پر اداسی نظر آنے لگی، خلا میں گھورتے ہوئے بولا، نوجوان تم صحیح کہتے ہو، میں واقعی بیٹی نعمانہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، مگر میری بھی چند مجبوریاں ہیں۔ نعمانہ مجھے آج سے 14 سال پہلے قریبی جنگل میں ملی تھی، اس وقت وہ صرف سال بھر کی تھی۔ میں شام کو جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے گیا تھا، اسی روز دوپہر کو زبردست طوفان آیا تھا اور بارش کے بھی آثار تھے۔ ایسے موسم میں گھر سے نکلنا خطرناک ہی ثابت ہوتا ہے، مگر چونکہ سردیوں کے دن تھے اور گھر میں لکڑیاں ختم ہو گئی تھیں اور میں رات کو دیر تک جاگنے کا عادی ہوں، اس لیے میرے لیے آگ بہت ضروری تھی۔ خیر، جب میں جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا تو یہ لڑکی مجھے ایک جھاڑی میں دبکی ہوئی ملی۔ اسے میں اپنے گھر لے آیا اور اس کی پرورش کرنے لگا۔ میں نے اس کا نام نعمانہ رکھا اور اب مجھے اس سے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی محبت ہے۔ اس قدر محبت کرنے کے باوجود میں اسے اپنے سے جدا کرنے کو تیار ہوں۔
مگر مجھے اپنے ایک گہرے دوست کی تلاش ہے۔ میرا وہ دوست بہت اچھا ہے، وہ 9 مانا کی دیکھ بھال بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، مگر میں اسے کافی کوششوں کے بعد بھی نہیں ڈھونڈ سکا ہوں۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اپنے دوست کا حلیہ اور نام بتائیے، میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش تو بہرحال کروں گا، رحیم نے کہا۔ اس کا نام فاروق ہے اور وہ ریشمی کپڑے کا تاجر ہے، بوڑھے بادل نے بتایا۔ اس کی بات سن کر رحیم حیرت سے بولا، میں بھی انہی کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، وہ تو میرے خالو ہیں۔ بادل کے چہرے پر خوشی کی ایک چمک ابھری اور وہ جلدی سے بولا، تم وہی رحیم تو نہیں ہو جس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا اور اس کا نام نسیم تھا؟ تم دونوں کے ماں باپ تمہیں بچپن میں چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں وہی رحیم ہوں، رحیم نے جلدی سے کہا۔ 9 مانا ان کے گفتگو کو بڑی حیرت اور دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بادل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، میری دوستی تمہارے باپ کیسر اور خالو فاروق سے بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، مگر قسمت کو ہمارا ساتھ منظور نہیں تھا۔ تمہارے باپ کو موت نے چھین لیا۔ میری دشمنی وہاں کے ایک آدمی سے بہت پرانی چلی آ رہی تھی۔ ایک روز جھگڑا بڑھ گیا اور میرا وہ دشمن میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں خوف کی وجہ سے وہ جگہ ہی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ یوں حالات کی تیز چکی میں پس کر میں اور میرے دوست ایسے بچھڑے کہ اب تک نہیں مل سکے ہیں۔ تمہارے باپ سے تو خیر ملاقات نہیں ہو سکتی، مگر فاروق تو زندہ ہے۔ میں ایک مرتبہ چھپ کر اس کے مکان پر گیا تھا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا بسا ہے۔ بہرحال اب خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے ہو۔ پہلے مجھے اپنی زندگی یوں عزیز تھی کہ میں 9 مانا کو دکھوں اور غموں سے بچانا چاہتا تھا، مگر اب میں اطمینان سے مر سکوں گا۔ رحیم، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا، فاروق کو میری کہانی سنا دینا، وہ پرانی دوستی کے ناطے 9 مانا کا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھے گا۔ بادل کی باتیں سن کر 9 مانا اداس ہو گئی تھی۔ وہ بادل کو اپنا باپ ہی سمجھتی تھی۔ وہ بولی، بابا تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اگر تم نہ گئے تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ رحیم نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، 9 مانا کا مطالبہ بالکل درست ہے، آپ اس قتل کا کفارہ دے سکتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے جرم کی کافی سزا مل گئی ہے، آپ کو ہمارے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ اس مسئلے پر میں بعد میں غور کروں گا، بادل نے ٹالتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر وہاں پر خاموشی چھائی رہی، پھر رحیم اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے خالو اور بھائی کو جلد سے جلد ڈھونڈ نکالوں، انہیں لے کر میں سیدھا یہیں آؤں گا اور پھر ہم سب واپس چلیں گے۔ 9 مانا اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ رحیم اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 9 مانا دیر تک اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ظہیر 9 مانا کو دیکھ کر یوں ہی نہیں چونکا تھا۔ اسے شاہی باغ میں کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے اور وہ محل میں بلا روک ٹوک آتا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی فرزانہ کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھی ہر شام کو بنا کر اس کے کمرے میں رکھ کر آتا تھا۔ شہزادی فرزانہ صرف پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہو سکتی تھی، ان کا رنگ روپ اپنی نظروں سے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ برسوں پہلے جب وہ صرف 1 سال کی تھی اور بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ جنگل گئی تھی تو وہاں ایک زبردست طوفان آیا تھا۔ اس طوفان کی وجہ سے ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ وہ ایک کنیز کی گود میں تھی۔ کنیز بھاگ کر کسی محفوظ جگہ جانا چاہتی تھی کہ اسی دوران ایک درخت کی موٹی سی شاخ تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹوٹ کر ان پر آن پڑی۔ شہزادی کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس کے سر کے زخم کا علاج تو ہو گیا تھا، مگر جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو پتہ چلا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اس کا بہت علاج کروایا گیا مگر اس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہو سکی تھی۔ اس بات سے بادشاہ اور ملکہ ہر وقت اداس رہتے تھے۔ ظہیر یوں حیران تھا کہ شہزادی فرزانہ اور 9 مانا کی شکلیں حیرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی تھیں۔ جب اس نے بادل کے ساتھ پہلی مرتبہ 9 مانا کو دیکھا تھا تو وہ یہی سمجھا تھا کہ وہ شہزادی فرزانہ ہی ہے، مگر یہ خیال صرف ایک لمحے کے لیے ہی تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ شہزادی فرزانہ کی شکل کی کوئی اور لڑکی ہے۔ بوڑھا ظہیر ایک عیار انسان تھا، اسے دولت سے بہت محبت تھی۔ دولت کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ 9 مانا کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پانے لگا تھا اور اسے توقع تھی کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس کے قدموں میں اشرفیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اتنی بہت سی دولت کا تصور کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ اس نے گھوڑا گاڑی سے بھیڑیں اتار کر انہیں گھر میں ایک کمرے میں بند کیا، پھر گھوڑے کو استبل میں باندھ کر وہ محل کی طرف چل پڑا۔ یہ بھیڑیں اس نے اس لیے خریدی تھی کہ وہ اپنی شادی کر رہا تھا۔ اس کی بیوی 4-5 سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ شاید وہ اس عمر میں شادی نہ کرتا، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ مجبور ہو گیا۔
اس کا ایک دوست تھا، اس نے ظہیر سے کچھ رقم ادھار لی تھی اور مقررہ وقت گزر جانے کے بعد بھی قرض کی رقم لوٹانے میں ناکام رہا تھا۔ ظہیر کے اس دوست کی ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ لڑکی بوڑھے ظہیر کو پسند آ گئی اور اس نے اپنے دوست کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ اپنی لڑکی کی شادی اس سے کرنے کو تیار ہو جائے تو وہ قرض کی تمام رقم معاف کر دے گا، دوسری صورت میں وہ اس معاملے کو قاضی تک لے جائے گا۔ اس کا دوست ایک شریف آدمی تھا اور ہر شریف آدمی اپنی عزت سے ڈرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی لڑکی کی شادی ظہیر سے کرنے پر تیار ہو گیا۔ شادی چند دنوں بعد ہی ہو رہی تھی اور اس نے یہ بھیڑیں شادی میں آنے والے مہمانوں کی ضیافت دینے کی غرض سے خریدی تھیں۔ ظہیر تھوڑی دیر بعد محل پہنچ گیا تھا۔ اسے بادشاہ سے ملاقات کرنی تھی اور بادشاہ کے پاس پہنچنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بولا، کیا بات ہے ظہیر؟ ظہیر نے ادب سے ہاتھ باندھے اور سر جھکا کر بولا، جہاں پناہ، آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ کیا تم نے باغ میں کوئی انوکھا پودا لگایا ہے؟ جی نہیں، ظہیر نے سر ہلا کر کہا۔ خوشخبری یہ ہے، اب شہزادی صاحبہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ ظہیر کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے کہا، ظہیر، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ظہیر مسکرا کر بولا، جہاں پناہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ مگر یہ بات کیسے ممکن ہے؟ ہم نے شہزادی کی بینائی کے لیے ہر جتن کر کے دیکھ لیا ہے، دور دور سے قابل طبیب بلا کر اس کا علاج کروایا ہے، مگر تمام کوششوں کے باوجود وہ دیکھنے کے قابل نہ ہو سکی۔ تم بھلا اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہو؟ ظہیر نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، حضور، میری بات پر یقین کیجئے، میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، صرف اتنا سن لیجئے کہ میری دوستی ایک پری سے ہے۔ اس پری کا نام گمسم پری ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس کی جان ایک خونخوار دیو سے بچائی تھی، اس وجہ سے وہ میری احسان مند ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے وہ مجھ سے ملی ہے، مجھ سے کہنے لگی، میں تمہارے زیر احسان ہوں، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ، میں اسے پورا کروں گی۔ میرے ذہن میں فوراً شہزادی صاحبہ کا خیال آیا۔ مجھ سے آپ کی اور ملکہ صاحبہ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے گمسم پری سے کہا کہ میری تو صرف ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح ہماری شہزادی صاحبہ دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ سلیمانی سرما لا کر شہزادی صاحبہ کی آنکھوں میں لگا دے گی اور شہزادی صاحبہ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو جہاں پناہ، آج رات وہ پری میرے گھر آئے گی۔ اس نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں اس کی اور اپنی دوستی کا ذکر کسی سے نہ کروں، وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ آپ بھی اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھیے گا۔ بادشاہ، جو مکار ظہیر کی باتوں پر یقین کر چکا تھا، خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولا، او ظہیر، ہم نہیں جانتے تھے کہ تم ہمارے اتنے وفادار ہوگے اور ہماری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو گے۔ اگر ہماری بیٹی کی بینائی واپس آ گئی تو ہم تمہیں بہت سارا انعام و اکرام دے دیں گے۔ ظہیر نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، میرا یہی سب سے بڑا انعام ہوگا کہ شہزادی صاحبہ کی بینائی واپس آ جائے۔ بادشاہ اس کے جواب سے بہت خوش ہوا، گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر اسے دیا اور بولا، بس گمسم پری تمہیں جیسے ہی سلیمانی سرما دے تم ویسے ہی یہاں چلے آنا۔ ظہیر نے جلدی سے کہا، جہاں پناہ، میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا تھا کہ وہ سلیمانی سرما صرف اسی صورت میں اثر کرے گا کہ اسے گمسم پری خود اپنے ہاتھوں سے شہزادی صاحبہ کی آنکھوں میں لگائے۔ میں اسے محل میں لا نہیں سکتا کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی کہ میں نے دوسروں کو اس کے متعلق کیوں بتایا ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ شہزادی صاحبہ میرے گھر چلیں۔ اگر اتنی بڑی خوشی تھوڑی سی تکلیف اٹھانے سے مل جائے تو بری نہیں۔ بادشاہ کچھ سوچنے لگا، پھر سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، تم شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ شہزادی فرزانہ نے بھی جب یہ بات سنی تو وہ بھی بادشاہ اور ملکہ کی طرح بہت خوش ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی بہترین کپڑے زیب تن کیے اور شاہی بگی میں بیٹھ کر ظہیر کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ظہیر کا گھر آ گیا تھا۔ وہ شہزادی کو لے کر گھر میں داخل ہوا اور پھر بجائے کسی کمرے کا رخ کرنے کے وہ شہزادی فرزانہ کو تہ خانے کی طرف لایا۔ تہ خانے کا دروازہ کھول کر اس نے شہزادی فرزانہ کو زور سے دھکا دے دیا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی ہوئی سیڑھیوں پر لڑکتی تہ خانے کے فرش پر جا گری۔ خوف و دہشت سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ظہیر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، تو اب اسی تہ خانے میں صبح تک قید رہے گی۔ میں اس وقت تو ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آتے ہی سب سے پہلے تجھے قتل کر دوں گا تاکہ میرا راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ یہ کہہ کر اس نے تہ خانے کا دروازہ زور سے بند کر دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ایک جادوگر دوست سے ملنے کے لیے چل دیا۔ وہ آبادی سے ہٹ کر ایک میدان میں رہتا تھا۔
اس کا نام انگارہ جادوگر تھا۔ وہ اپنے گھر میں ہی مل گیا۔ ظہیر کی طرح وہ بھی بہت ظالم اور مکار آدمی تھا۔ ظہیر کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، مسکراتے ہوئے بولا، کیوں بھائی ظہیر، کیسے آنا ہوا؟ ظہیر نے جواب دیا، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، میں نے ایک بہت بڑا چکر چلایا ہے اور اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم پورا قصہ سناؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، انگارہ جادوگر نے کہا۔ ظہیر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے ایک ایسی لڑکی ملی ہے جو بادشاہ کی بیٹی کی ہم شکل ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہماری شہزادی اندھی ہے، لہٰذا میں نے ایک منصوبے کے تحت بادشاہ کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں اس کی بیٹی کی بینائی واپس دلا سکتا ہوں۔ شہزادی اب میرے تہہ خانے میں قید ہے، میں اسے صبح قتل کر دوں گا۔ اب تم مجھے پانی پر ایسا جادو پڑھ کر دے دو کہ اگر وہ پانی شہزادی فرزانہ کی ہم شکل لڑکی پر چھڑک دیا جائے تو وہ اپنی گزشتہ زندگی کو فراموش کر دے اور خود کو شہزادی فرزانہ اور بادشاہ اور ملکہ کو اپنا باپ سمجھنا شروع کر دے۔ اس طرح بادشاہ یہی سمجھے گا کہ میری وجہ سے اس کی بیٹی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اور پھر وہ اس کے بدلے انعام میں مجھے لاکھوں اشرفیاں دے گا۔ لاکھوں اشرفیوں کا سن کر انگارہ جادوگر کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ وہ لالچ بھرے لہجے میں بولا، اور تم ان لاکھوں اشرفیوں میں سے مجھے کتنی اشرفیاں دو گے؟ ظہیر نے بڑے اطمینان سے کہا، ہم دونوں انہیں آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ ظہیر کی یہ بات سن کر انگارہ جادوگر خوشی سے کھل گیا۔ اس نے جلدی سے جادو کا پانی ایک بوتل میں بند کر کے اسے دے دیا اور بولا، جب تم یہ پانی اس لڑکی پر چھڑکو گے تو وہ خود کو سچ مچ شہزادی فرزانہ سمجھنے لگے گی، مگر دیکھنا انعام ملنے کے بعد مجھے مت بھول جانا، ورنہ میں تمام بھانڈا پھوڑ دوں گا۔ ظہیر نے بڑی زور سے گردن ہلائی، تمہیں تو بھولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر وہ تو دیکھو تمہارے گھر کی طرف یہ گھڑ سوار کون آ رہا ہے؟ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ انگارہ جادوگر چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اور ظہیر نے اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی تلوار نکالی اور پھرتی سے انگارہ جادوگر کی گردن پر وار کر دیا۔ اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے مرتے ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، ایک خوفناک شور کانوں کے پردے پھاڑنے لگا، پھر یکا یک بڑے زور کی آندھی چلنے لگی اور انگارہ جادوگر کا مکان بھک سے اڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ شور شرابہ تھم گیا تو ظہیر نے خود کو میدان میں کھڑا پایا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بڑبڑایا، یہ لالچی اور دھوکے باز جادوگر مجھ سے آدھی اشرفیاں ٹھگنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ رات ہو گئی تھی، اسے یہ بھی فکر نہیں تھی کہ اس کی واپسی تک شہر کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کے پہرے دار اس کے دوست تھے۔ اس کا گھوڑا بڑی تیزی سے اپنی راہ پر دوڑ رہا تھا۔ آج کی رات اسے 2 قتل کرنا تھے، ایک شہزادی فرزانہ کا اور دوسرا بوڑھے بادل کا۔ ویسے وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ انگارہ جادوگر کے مرتے ہی پانی پر کیا ہوا جادو بے اثر ہو گیا تھا۔ رحیم شام کو ہی شہر میں پہنچ گیا تھا۔ اسے کسی سرائے کی تلاش تھی تاکہ رات وہاں بسر کرے اور صبح ہوتے ہی اپنے خالو اور بھائی کی تلاش شروع کر دے۔ اسے وہاں گھومتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ بڑی حیرت سے اپنے خالو اور بھائی کو دیکھ رہا تھا جو حیران اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر کپڑے بھی نہایت معمولی تھے۔ رحیم تیزی سے ان کی طرف بڑھا، اسے دیکھ کر وہ دونوں کھل اٹھے۔ خالو نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور نسیم نے اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے کہا، رحیم تم بڑے موقع سے یہاں پہنچے ہو، ہماری جیبیں بالکل خالی ہیں کیونکہ ہم خالو بھانجے آج ہی جیل سے چھوٹے ہیں۔ جیل سے؟ رحیم نے بڑی حیرت سے کہا۔ نسیم نے سر ہلا دیا اور بولا، پہلے کسی سرائے میں ایک اچھا سا کمرہ لیتے ہیں، پھر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ رحیم حیران سا ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر وہ لوگ ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر فاروق تو بستر پر لیٹ کر سو گیا اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نسیم اسے اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا، اپنے ساتھ لایا ہوا کپڑا ہم نے اچھے داموں فروخت کر دیا تھا، تمام رقم لے کر ہم گھر آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ خالو جان کو باغبانی کا شوق ہے، انہوں نے کسی سے سن لیا تھا کہ شاہی محل کے باغبان کے گھر میں بڑے نایاب پھولوں کے پودے ہیں۔ خالو جان اور میں اس کے گھر گئے تاکہ اس سے پھولوں کے پودے خرید سکیں۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، اس کا نام غالباً ظہیر ہے۔ اس نے ہم سے بڑی چاپلوسی کے ساتھ باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ وہ کل ہمیں شاہی باغ سے ایک ایسے گلاب کی شاخ بھی لا کر دے گا جس میں گیندے کے پھول بھی کھلتے ہیں۔ اس کی اس بات سے خالو جان بہت متاثر ہوئے۔ اس مکار اور چال باز شخص نے ہمیں اس پر بھی آمادہ کر لیا کہ ہم وہ رات اس کے گھر ہی گزاریں۔
اس نے رات کے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے کے فوراً ہی بعد ہمیں اچانک نیند نے آ لیا اور ہم دونوں سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ ہمارے جسموں پر نہایت معمولی کپڑے تھے۔ ہماری تمام رقم بھی غائب تھی جو ہم نے پٹکوں میں رکھ کر اپنی کمر سے باندھی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس 2 گٹھریاں رکھی ہوئی تھیں اور سب سے عجیب جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں اور خالو جان ایک چلتی پھرتی شاہراہ پر پڑے ہوئے تھے اور ہمارے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ بھیڑ میں موجود لوگ ہمیں بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم بوکھلا کر اٹھ بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکار ظہیر چند سپاہیوں کو لے کر وہاں آ گیا اور بولا، یہ دونوں وہی چور ہیں جنہوں نے میرے گھر میں چوری کی تھی۔ میں اس کی تمام مکاری سمجھ گیا تھا۔ اس نے ہماری دولت ہتھیانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ سپاہیوں نے ہمیں گرفتار کر لیا کیونکہ ہمارے پاس سے چوری کا سامان بھی برآمد ہو گیا تھا جو ہمارے پاس رکھی ہوئی گٹھریوں میں اس عیار باغبان نے رکھوا دیا تھا۔ ہم نے بہت دہائیاں دی کہ ہم بے قصور ہیں، مگر کسی نے ہماری ایک نہیں سنی اور اس ناکردہ جرم کے صلے میں ہمیں 4 ماہ کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ آج 4 ماہ پورے ہو گئے تھے، اس لیے ہم اب آزاد ہو گئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں تم مل گئے، ورنہ ہم بڑی دشواریوں میں پڑ جاتے۔ یہ ظہیر تو بہت ہی کمینہ آدمی ہے۔ رحیم نے پوری کہانی سن کر بڑے غصے سے کہا، میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے، اس کے اس فریب کا میں اسے ضرور جواب دوں گا۔ نہیں، اس سے الجھنا بیکار ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں کسی اور مصیبت میں پھنسا دے۔ یہ رات خیریت سے بسر ہو جائے تو پھر کل ہم اپنے شہر روانہ ہو جائیں گے۔ مجھے احساس ہے کہ خالہ اور سائرہ ہماری گمشدگی سے بہت پریشان ہوں گی۔ ہاں، دونوں ہی فکر اور پریشانی کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس فکر و پریشانی کا یہ اثر ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ خالہ کون سی ہے اور سائرہ بھابھی کون سی ہیں۔ رحیم نے بڑے مزے سے سر ہلا کر کہا۔ نسیم ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے بستر پر دراز ہو گیا۔ آج ایک عرصہ بعد نرم آرام دہ بستر میسر ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بھی جلدی گہری نیند سو گیا۔ رحیم کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کو ظہیر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ تمام پریشانیاں اسی کی پیدا کی ہوئی تھی اور رحیم ان تمام تکلیفوں اور ذلتوں کا بدلہ اس سے لینا چاہتا تھا جو اس کی وجہ سے اس کے خالو اور بھائی کو اٹھانا پڑی تھی۔ بوڑھے باغبان ظہیر کا گھر ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت پیش نہیں آئی کیونکہ اس نے لوگوں سے اس کے گھر کے متعلق دریافت کر لیا تھا۔ ظہیر کے گھر میں تالا پڑا ہوا تھا۔ رحیم سوچنے لگا کہ آخر وہ اتنی رات کو کہاں جا سکتا ہے۔ اچانک اسے اپنے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں مکان کے اندر سے آ رہی تھیں، لہٰذا رحیم نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دیوار پھاند کر صحن میں داخل ہوا اور پھر سارے گھر میں گھوم پھر کر دیکھنے لگا کہ سسکیوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جلد ہی وہ تہہ خانے تک پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ رحیم جلدی سے ایک لیمپ روشن کر کے لایا اور پھر وہ بڑی حیرت سے بولا، ارے نعمانہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تہہ خانے میں موجود لڑکی بالکل نعمانہ کی ہم شکل تھی اور ظاہر ہے وہ نعمانہ نہیں، شہزادی فرزانہ تھی۔ شہزادی فرزانہ پہلے تو ڈری کہ رحیم بھی اس بوڑھے باغبان کا ساتھی ہے، مگر رحیم نے جلد ہی اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی۔ شہزادی فرزانہ نے اسے بڑی تفصیل سے اپنی کہانی سنائی۔ اس کی کہانی سن کر رحیم نے کہا، تو کیا پری نے تمہاری آنکھوں میں سلیمانی سرمن لگا دیا تھا؟ اب تو تم دیکھ سکتی ہو۔ نہیں، پری سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ مجھے تہہ خانے میں دھکا دے کر وہ بدبخت تو چلا گیا تھا، مگر اسی دوران ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جب ظہیر نے مجھے سیڑھیوں پر سے دھکا دے کر تہہ خانے میں گرایا تھا تو میرا سر زمین سے ٹکرایا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور شاید اس چوٹ اور رونے کا ہی اثر تھا کہ میری دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اپنی آنکھیں ٹھیک ہو جانے کے سبب وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ رحیم شہزادی فرزانہ کی نعمانہ سے ملتی جلتی شکل پر غور کر رہا تھا اور پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں ظہیر کا منصوبہ واضح ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ظہیر بادشاہ کو بے وقوف بنا کر اس سے انعام کی رقم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شہزادی فرزانہ کو اس کی چالاکی سے آگاہ کیا تو وہ بڑے جوش سے بولی، نعمانہ اگر میری ہم شکل ہے تو یقیناً میری بہن ہوگی۔ میری ایک جڑوا بہن آج سے 14 سال پہلے جنگل میں کھو گئی تھی۔ اس وقت ہم دونوں ایک سال کی تھی اور ابا حضور ہماری امی کے ساتھ سیر و تفریح کی غرض سے جنگل آئے تھے۔ ہم دونوں بہنیں بھی ساتھ تھی۔ وہاں اچانک زبردست آندھی آ گئی اور اس آندھی کے نتیجے میں ایسی بھگدڑ مچی کہ میری دوسری بہن پالنے سے گر کر کہیں کھو گئی اور کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملی۔
سب نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ کسی جانور کا شکار ہو گئی ہے۔ ابھی شہزادی کی بات ختم ہوئی تھی کہ کسی نے باہر سے دروازہ کھولا۔ رحیم اور شہزادی صحن میں تھے اور وہاں پر لیمپ جل رہا تھا۔ اندر داخل ہونے والا ظہیر تھا۔ اس کے کاندھے پر بے ہوش نعمانہ تھی۔ دراصل ظالم ظہیر نے بوڑھے بادل کو نعمانہ کے سامنے ہی قتل کر دیا تھا اور اس صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ظہیر اسے گھوڑے پر ڈال کر گھر لے آیا، مگر اب جب اس نے اپنے گھر میں رحیم کو دیکھا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے نعمانہ کو زمین پر لٹایا اور تلوار نکال کر رحیم پر جھپٹا۔ رحیم نے بھی اپنی تلوار نکال لی اور دونوں میں شدید لڑائی ہونے لگی۔ شہزادی فرزانہ انہیں حیرت و خوف سے دیکھ رہی تھی۔ رحیم ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ اس نے پیترے بدل بدل کر حملے کرنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں بوڑھا ظہیر زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا تھا۔ پھر وہ زمین پر گر پڑا اور کچھ دیر تک تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ اتنی دیر میں نعمانہ کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر شہزادی فرزانہ پر پڑی تو اپنی ہم شکل لڑکی کو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ شہزادی فرزانہ نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دیکھی اور پھر خوشی سے چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ نعمانہ کی کلائی پر شاہی مہر ثبت تھی، جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ وہ ہی اس کی گمشدہ بہن ہے۔ پھر وہ تینوں محل آئے۔ بادشاہ اور ملکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی کھوئی ہوئی بیٹی بھی مل گئی ہے اور شہزادی فرزانہ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، تو وہ دونوں خوشی سے بے حال ہو گئے۔ اپنے ماں باپ کو پا کر نعمانہ بھی بہت خوش تھی۔ بادشاہ اور ملکہ رحیم کے بہت شکر گزار تھے، جس کی بدولت عیار ظہیر اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اگلے دن رحیم کے اس کارنامے کی خبر فاروق اور نسیم کو بھی ہو گئی۔ بادشاہ نے انہیں بھی محل میں ہی بلوا لیا تھا۔ اس نے دونوں کے سامنے رحیم کی ذہانت اور بہادری کی بے حد تعریف کی۔ بادشاہ کے منہ سے رحیم کی تعریف سن کر فاروق اور نسیم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ نعمانہ، جو اب شہزادی نعمانہ بن گئی تھی، اسے بھی رحیم کی تعریف سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بادشاہ کو اس بات کا بھی علم ہو گیا تھا کہ ظہیر کی مکاری کی وجہ سے فاروق اور نسیم کو جیل کی ہوا کھانا پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مہینوں اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ اس بات پر اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ اگلے روز رحیم نے بادشاہ سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ انہیں کچھ اور دن اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہ رہا تھا، مگر اسے احساس تھا کہ ان کے گھر والے فاروق اور نسیم کی گمشدگی سے بہت پریشان ہوں گے، اس لیے اس نے بادلنا خواستہ انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے انہیں بہت قیمتی انعامات سے نوازا اور رحیم کو ہدایت کی کہ وہ اس کے بعد محل آتا جاتا رہے۔ اس کے جانے کا سن کر شہزادی نعمانہ اداس نظر آنے لگی تھی۔ ملکہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی شہزادی نعمانہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ وہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے تو انہیں دیکھ کر رحیم کی خالہ اور سائرہ بھابھی خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ فاروق اور نسیم ساتھ خیریت کے گھر لوٹ آئے تھے۔ ان کی کہانی سن کر رحیم کی خالہ اور بھابھی نے حیرت کے مارے منہ میں انگلیاں دبا لی تھی۔ سائرہ نے رحیم کے سر پر ہلکی سی چپت مار کر کہا، تم تو بہت تیز نکلے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم گھومنے پھرنے والے ایک آوارہ لڑکے ہو، تم نے تو کمال کر دکھایا ہے۔ اس کی بات سن کر رحیم مسکرانے لگا۔ انہیں اس بات کی بھی بہت خوشی ہوئی تھی کہ رحیم کی ذہانت اور بہادری کی بدولت بادشاہ اور ملکہ کو ان کی کھوئی ہوئی بیٹی بھی مل گئی تھی۔ رحیم تھوڑے تھوڑے دنوں بعد محل کا چکر ضرور لگا لیتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہنے لگے تھے۔ وہ محل میں آتا تو سب خوش ہو جاتے تھے۔ نعمانہ تو بہت ہی خوش ہوتی تھی، وہ ہر دم اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ دونوں شہزادیاں چونکہ جوان ہو گئی تھیں، اس لیے ایک روز بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں اس نے ملکہ سے مشورہ کیا۔ ملکہ کو شہزادی نعمانہ کی پسند کا علم تھا۔ اس بات کا اظہار اس نے بادشاہ سے بھی کر دیا۔ فرزانہ کا رشتہ پڑوسی ملک کے ایک خوبصورت شہزادی کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ یوں شہزادی فرزانہ اس شہزادے سے بیاہ دی گئی اور شہزادی نعمانہ کی شادی رحیم سے ہو گئی، اور پھر سب بڑے چین و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔